बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी ईरान और सऊदीया के दरमियान जो कशीदगी है उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए। पाकिस्तान में मौजूद अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत की पॉलिसी इस हवाले से मुबहम है, एम्बिगुअस है, कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही। ऑल्दो सरताज अजीज साहब ने कोशिश की कि वो इस हवाले से कोई एक्सप्लेनेशन दें, एक इन कैमरा सेशन की भी ऑफर की गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है। पाकिस्तान का रोल इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि जब मामला यमन का था उस वक्त भी पाकिस्तान की अपोजिशन का यही कहना था कि पाकिस्तान को किसी तरह इस तरह के मसले के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब मसला दो बरादर इस्लामी मुल्कों का है और उनके माबैन टेंशन का है तो पाकिस्तान किसकी साइड लेगा। कल सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उनका विजिट पहले से स्केड्यूल्ड था लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या होगा, सेंसिटिविटीज़ दोनों साइड पर पाकिस्तान की क्या है, उस हवाले से डिस्कशन होगी आज के प्रोग्राम में। आगे चल के हम बात करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन के केस के हवाले से भी, क्योंकि डॉक्टर आसिम का जब तिब्बी मुआयना किया गया तो उनके जिन्होंने मुआयना किया उन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि डॉक्टर आसिम को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं और वो साइकोलॉजिकली नॉर्मल नहीं है और खुदा न खास्ता उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी इस स्टेज पर पाई जा रही हैं। डॉक्टर आसिम का मामला क्या हल होता हुआ नज़र आ रहा है, सिंध हुकूमत और रेंजर्स के माबैन क्या कशीदगी कम होती नज़र आ रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आगे चल के बात होगी इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट की जो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू जो कैपिटल टॉक में उन्होंने दिया, उस हवाले में जब उन्होंने बात की कि उनको बाद में मालूम हुआ कि एक अफगान तालिबान लीडर का इलाज शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ और उनको उस वक्त पता चला जब उनको थैंक्स का लेटर मिला। इस हवाले से बात करेंगे और कोर कमांडर्स मीटिंग आज हुई, उस हवाले से भी बात होगी कि क्या अहम फैसले वहाँ पर किए गए। सो नजम साहब, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि कोर कमांडर्स मीटिंग में मैं था तो उसकी सारी बात होगी। आप नहीं होंगे तो कुछ चिड़िया तो इधर उधर चिड़िया कोर कमांडर मीटिंग से नेड़े नहीं फड़कती। क्या हो जाता है, पर जलते हैं? नहीं, पर नहीं जलते, पर होते ही कोई नहीं वो फ्रीज हो जाती है। तो जरा मेहरबानी करके आप सॉरी करके ये हम कोर कमांडर्स सॉरी जो है ना, ये आपका काम है, मैं तो बस मैंने कह दिया। अच्छा, मतलब आज कोर कमांडर्स मीटिंग में डिस्कशन हो, प्रेस रिलीज तो हमारे सामने सरकार, प्रेस रिलीज पे बात होगी। हाँ नहीं, मैं एग्जैक्टली perhaps you can read between the lines इसके अंदर क्या है। लेकिन सबसे पहले ये एक रिपोर्ट है ईरान और सऊदीया की टेंशन के ऊपर जो पाकिस्तान में बहस चल रही है, उस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं और फिर बात करते हैं। सऊदी ईरान तनाज़ा दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं। हालिया अरसे में जब ईरान से आलमी ताकतों ने जोहरी मामला तय कर लिए तो इस पर भी सऊदी एतराज़ सामने आया। उधर शाम की जंग में भी ईरान बशार अल असद की हुकूमत के साथ खड़ा है, जबकि सऊदी अरब इसके खिलाफ लड़ने वाले अस्करी ग्रुप्स की इमदाद कर रहा है, जबकि यमन की जंग भी सऊदी ईरान तनाज़े की ही जहत है। उधर जब सऊदी अरब ने एक सऊदी शिया आलमी शेख निमर को फांसी की सजा दी तो इस पर तेहरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। हत्ता के मुजाहिरीन ने तेहरान में सऊदी सिफारतखाने के एक हिस्से को आग लगा दी। इस वाक़े के बाद सऊदी अरब ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ बहरीन और सूडान ने भी सऊदी अरब की तकलीद की। ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करने वाले ममालिक में कुवैत हालिया इजाफा है। पाकिस्तान में जहाँ अपोजिशन ने इस तनाज़े में हुकूमत को गैर जानबदार रहने का मशवरा दिया है, वहीं अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने हुकूमत को इन कैमरा इजलास बुलाने का कहा है। दूसरी तरफ मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज ने पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ भी बयान किया और खुर्शीद शाह की इस तजवीज़ का खैर मकदम भी किया है। Pakistan will continue to play a positive role as an important member of OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran to try to bridge the divide and improve the relationship between the two countries. सवाल ये है कि सऊदी ईरान तनाज़ा कब तक मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम को कमज़ोर किए रखेगा। सवाल तो ये भी है कि क्या ये तनाज़ा किसी बड़े झगड़े की सूरत इख्तियार कर रहा है और पाकिस्तान को इस झगड़े में क्या किरदार अदा करना चाहिए। सवाल यही है कि पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करेगा, लेकिन नजीम साहब ये तो एज ऑलवेज शोकेस स्टेटमेंट इधर से निकाली लगा दी थी, हम मुस्बत किरदार अदा करेंगे। बट यहाँ सवाल ये है कि पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज़ आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या है और ईरान के हवाले से क्या है। मैं चाहता हूँ ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप कि हम आर वी कॉट बिटवीन द रॉक एंड हार्ड प्लेस या नहीं। We are not caught between a rock and a hard place. We are caught within our own situation. Okay. हमारी सिचुएशन क्या है, सऊदी अरेबिया की सिचुएशन क्या है। हमारे ईरान के साथ तल्लुकात काफ़ी अरसे से ठीक नहीं है।
ایران ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے، وہ گریک میتھولوجی کا ایک کیس اسٹڈی ہے کہ جی وہ ٹروجن ہارس ایک لکڑی کا بہت بڑا گھوڑا بنایا گیا تھا جس کے اندر اس کو تحفے کے طور پہ بھیجا گیا، اور اس کے اندر سے پھر لوگ نکلے اور انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کیا وہاں. اٹ واز اے وے آف اسنیکنگ انٹو. وہ سمجھتے ہیں پاکستان امریکہ کا ٹروجن ہارس ہے، امریکہ پاکستان کے ذریعے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. کافی عرصے سے وہ یہ سوچتے رہے کیونکہ ہم امریکہ کے بڑے قریب تھے، اور ایرانین انقلاب کے بعد یہ ایرانین ریولوشنری کاؤنسل کا یہ موقف تھا پاکستان کے بارے میں. پاکستان سعودی عربیہ کے بھی بڑا قریب ہے. سعودی عربیہ، امریکہ، پاکستان، یہ پرانا ایک الائنس ہے جس کے ایک زمانے میں ایران بھی حصہ ہوتا تھا، بٹ آفٹر دی ایرانین ریولوشن ایران الگ ہو گیا اس الائنس سے. یہ اینٹی کمیونسٹ الائنس تھا، مگر اب حالات بہت بدل چکے ہیں. سعودی عربیہ نے فیصلہ ایک سٹیج پہ کیا تھا جو آج سعودی عربیہ کے گلے بھی پڑا ہوا ہے اور ساری مسلم ممالک کے گلے پڑ گیا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب عراق کے اندر مداخلت ہوئی امریکہ کی، صدام حسین کی چھٹی کرائی گئی، اس کے بعد ایک شیعیٹ حکومت کو امریکنوں نے ایران کے اندر مسلط کیا، عراق کے اندر. وہ دن اور آج کا دن ہے سعودی عربیہ اس پالیسی کے خلاف ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کا کف ہے کہ اگر آپ نے عراق کے اندر شیعیٹس کو آپ نے سپورٹ کیا تو یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کا اثر سعودی عربیہ پہ پڑے گا. وہ کیسے پڑے گا؟ سعودی عربیہ کی ایسٹرن پروونسز جو ہیں وہ 13 سے 15% وہاں کی ساری سعودی عربیہ کی جو پاپولیشن ہے وہ سارے جو شیعیٹس ہیں وہ آئل بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پرانے زمانے سے نہیں، ایک چھوٹا موٹا ریبیلین چل رہا ہے. اب کیونکہ وہ لائف بلڈ ہے سعودی عربیہ کی السعود حکومت کا، اور السعود حکومت کا ایک پیکٹ ہے، ایک unwritten treaty ہے with the Salafi and Wahhabi religious orthodoxy کہ آپ ریلیجس آرتھوڈاکسی جو ہے وہ آپ پریکٹس کریں گے اور ہم جو ہیں آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے اور ہم آپ کو ٹوٹلی پروٹیکٹ کریں گے. یہ ہاؤس آف سعودن، یہ پرانا ایک پیکٹ ہے. ہاؤس آف سعود نے امریکہ کے ساتھ اسی بیسس کے اوپر اسٹیبلٹی کا بنایا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو سیکٹیرین وارفیئر جو ساری شروع ہو گئی ہے مسلم امہ میں، اس کے پیچھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سعودی پالیسی ہے، اور وہ سعودی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شیعیٹ ایریاز جو ہیں جہاں آئل کی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہاں وہ ریبیلین ریوولٹ اثر کسی کا آنے نہیں دیں گے وہ، کیونکہ وہ لائف بلڈ ہے ان کا، جس کی وجہ سے عراق میں انہوں نے البغدادی کو سپورٹ کیا اور البغدادی القاعدہ بنا. سعودی عربیہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی کہ القاعدہ بھی وہ بن رہا تھا. القاعدہ کے بعد ISIS بنی. یہی ہوا نا، کیونکہ انہوں نے ایک سنی ایکسٹریمسٹ گروپ کو سپورٹ کیا، اور کیونکہ وہ ایک ماڈریٹ شیعیٹ گروپ کو نہیں سپورٹ کر سکتے تھے. بالکل یہ پالیسی اس لیے تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کسی دن بھی یہ ایکسپورٹ ریجیم بن جائے گی، اور وہی پالیسی ان کی اب چل رہی ہے کہ وہ شیعیٹس اور شیعیٹ سپورٹرز کو جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں، خواہ وہ یمن میں ہو ہوتھیز سیمی شیعیٹس، خواہ وہ سیریا میں ہو حزب اللہ، اور جو شیعیٹس ہیں وہاں جو سپورٹ کر رہے ہیں ٹو اسد بیکاز دے آر ناٹ سنیز، اور یہ وہاں القاعدہ کو بھی پہلے اور سنی وہابیز کو سپورٹ کر رہے تھے جو کہ ایکچولی ISIS بن رہے ہیں. تو سعودی عربیہ کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا جس کے بارے میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا منیب، کہ وہ نمر کو جو انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا، اس کے اندر تو القاعدہ کے لوگ تھے، اور اس کو اس میں اسی کھاتے میں اس کو فارغ کر دیا. ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری، بیکاز وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک ریبیلیس لیڈر شیعیٹس کا ود ان سعودی عربیہ نہ بنے، اور کیونکہ یہ ریسورس ہے ان کی لائف بلڈ ہے آئل، تو یہ ان کے گلے نہ پڑ جائے. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ سنی جہاں بھی ہوگا اگینسٹ شیعہ اس کو وہ سپورٹ کریں گے. اب یہ سنی شیعیٹ کانفلکٹ یہ پہلے نہیں تھی، یہ کانفلکٹ امریکہ اور سعودی عربیہ نے یہ بین کے بنائی، مسلم امہ کو ڈیوائیڈ کیا. کیوں؟ ایرانین ریولوشن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اسی کو ایک واحد آبجیکٹو کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنے. مگر اب سعودی عربیہ کی طرف سے پچھلے 6 ماہ کے اندر بہت سخت پریشر آ رہا ہے
کہ ہم ان کی سائڈ کا حصہ بنے. یہ پہلے آپ نے دیکھا جب کہ یمن کی بات آئی تو انہوں نے کہا جی ہم یمن میں انٹرونشن کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم سے کہا کہ اپنے ٹروپس دیں, اور یہاں شور پڑ گیا, ٹھنڈے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں بڑی دلیری کے ساتھ پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ, جنرل رحیل شریف اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں نہیں انوالو ہوں گے. ہینڈز آف. دیکھیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا, ایک ہسٹورک ایلائی جس کے ساتھ آپ کا پرانا ایک تعلق ہے, آپ ان کی ڈیفنس کا حصہ رہے ہیں سعودی عربیہ کی. اب آپ سعودی عربیہ کو جہاز بھی بیچنے جا رہے ہیں اپنے, جو چائنا سے آپ نے جیٹ فائٹرز بنائے اینڈ سو آن. ایک ایکسپورٹ ریجیم, اکنامک انٹرسٹ, پھر تیل آپ ان سے کنسیشنز پہ لیتے رہے ہیں, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مطلب ہے. اور پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ کہ وہاں 10 سال پناہ ملی, ذاتی جان ملی. اس دفعہ پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے $1 بلین آیا. اچھا, اس کے علاوہ میاں صاحب کے وہاں بزنس انٹرسٹ ہیں. میاں صاحب کو مشرف کے پھندے سے نکالنے والے سعودیز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے, جو کہ ایک زمانے میں 50,000 سے زائد ٹروپس تھے 1991 میں جب گلف وار ہو رہی تھی جنرل بیگ کے زمانے میں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا انٹرسٹ تھا سعودی عربیہ میں, ہم نے اس کو نہیں نبھایا. بیکاز ہمارا یہ کیوں نہیں نبھایا؟ ہمارے ہاں اب یہ ایک نئی اسیسمنٹ ہوئی ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں, جو میں سمجھتا ہوں جس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم پاکستان کے اندر اگر شیعہ سنی کانفلکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, جیسے سیریا بن گیا, جیسے عراق بن گیا, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اور باقی ممالک بھی, سوڈان بن گیا, سوڈان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے شیعہ سنی کانفلکٹ, جیسے بحرین جس کے اندر شیعہ سنی کانفلکٹ, اگر ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. آلریڈی باتیں شروع ہو گئی ہیں, طالبان تو ایک ایکسٹریمسٹ گروپ تھے, اب آئی ایس کی بات ہوگی. یہاں اگر, اور یہاں بھی 15-20% اب ایکٹ پتہ نہیں ہے, مگر ہمارے ہاں بھی شیعہ پاپولیشن کافی امپورٹنٹ پاپولیشن ہے. ہم نے آج تک ایران کی سائیڈ نہیں لی. یہاں سیکٹیرین کانفلکٹ ایک آدھ ایسے ہو گیا ادھر ادھر, مگر کبھی بھی اس کو ہم نے نہیں بڑھنے دیا. اور ابھی ہم نے سیکٹیرین آرگنائزیشنز کے خلاف کارروائی کی ہے ریسنٹلی کی ہے, اور ان کے خلاف کی ہے جو شیعاز کو ٹارگٹ کرتے تھے. ایبسولوٹلی. تو اس لیے اس سٹیج پہ اگر ہم سعودی عربیہ کی یہ شیعہ سنی کانفلکٹ جس کو وہ پھیلانا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ پہلے وہ ایک الائنس بنایا جس سے ہم بڑی مشکل سے جان چھڑا کے نکلیں, اور اب منیب انہوں نے ایک ایسا الائنس بنا دیا 34 کنٹریز کا اگینسٹ انہوں نے کہا یہ سنی الائنس ہے. ہاں دیکھیے, اگر وہ یہ صرف کہتے ہیں نا کہ یہ آئی ایس کے خلاف ہے تو پھر ہم کہتے ٹھیک ہے, مگر سنی کہنے کے ساتھ ان کا یہ مطلب ہے یہ صرف آئی ایس کے خلاف نہیں ہے, شیعیٹس کے خلاف بھی ہے. کیونکہ آئی ایس تو سنی کی ایکسٹریمسٹ فارم ہے, وہ اس لیے کیونکہ وہ سعودی عربیہ کو اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ پاکستان کی شمولیت چاہتا ہے اس کے اندر. ہمارے لیے اٹ وڈ بی سوئسائڈ کہ اگر ہم نے ان کو اتنا سا بھی گھاس ڈالا نا اس کے اوپر, اگر یہاں سے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے دیا, یہاں سے سب کچھ روکنا پڑے گا. یہ ملک بڑا فریجائل ملک ہے, یہ ہمارے ویسٹرن بارڈر ایسٹرن بارڈر پہ ہر قسم کے پرابلمز ہیں. ہماری نیشن سٹیٹ کا ایک پرابلم بنا ہوا ہے, ہمارے نیریٹو کا ایشو بن رہا ہے کہ ہم ہیں کون, کیا ہے. اور اگر اور کل ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ جو مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر اگر ہم رہ گئے تو ہم اڑ جائیں گے. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, پاکستانیت کی بات کرنی. ایک طرف ہندو انڈیا, جس کو ہم ہندو انڈیا, وہ سیکولر ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں, مگر ہم ان کو ایسے ہندو انڈیا دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف. ادھر افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے, وہ جو طالبان ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہی نہیں, وہی مسلمان. تو ہم اس مسلمانوں کی جو آپس کی جنگ اگر اس کے اندر انوالو ہو گئے کسی لیول پہ بھی, تو یہ ملک, اس کی جمہوری ٹریڈیشنز, اس کی ساری روایات, ہمارا بہت پیسفل ریلیجن تھا. یہ ہمارے ہاں ابھی بھی بریلوی اسلام جو ہے وہ اٹس اسٹل دا ڈومیننٹ فورس. ہم پیسفل لوگ ہیں, ہماری سب کانٹیننٹل ٹریڈیشن ہے, ہماری مڈل ایسٹرن ٹریڈیشن نہیں ہے. یہ ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ تھے, اور ہمیں انہوں نے کاٹ کے زبردستی ہمیں مڈل ایسٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ہم اپنی پاکستانیت بھول گئے اور ہمیں ایک مسلمانیت کی بات شروع ہو گئی. وہ مسلمانیت جو آج سارے مسلمانوں کے گلے پڑی ہوئی ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور دنیا اس کو ایکسپلوٹ. آزادی کے 40 سال بعد ہم ایک اور چکر میں پڑ گئے. اس لیے سعودی فارن منسٹر آئے گا, اس کو بڑے پیار سے آپ سنیے,
وہ آپ کو انوالو کرنے آ رہے ہیں, وہ دھمکیاں بھی بڑے پیار سے دیں گے اور آپ کو یاد دلائیں گے انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا, اور حبیبی کر کے بلائیں گے اور سب کچھ ہوگا. مگر آپ نے ایک کام آپ کو کرنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا, اور اگر جتنی جلدی ہو وہ آپ کام کریں. آپ نے یمن سے چھڑایا تھا, پھندا چھڑایا تھا یمن سے. کیوں؟ آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر اور میڈیا کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع کر دی تھی, ایک کنسنسس کریٹ ہو گیا تھا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, جس کے بیسس کے اوپر آپ نے جا کے کہا, پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں گئے, آرمی چیف بھی وہاں گئے کہ ہماری مجبوری, ہمارا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ہم اڑ جائیں گے اگر ہم نے یہ کیا, جو کہ سمجھانا پڑتا ہے. یہ سعودی عربین مونارکی نہیں ہے, یہ بادشاہت نہیں ہے کہ جو چاہیے آپ کر لیجئے. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور ہم جمہوریت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم ڈیموکریٹکلی فیصلے کرتے ہیں اور ہم نے کسی اور کی جنگ میں اب نہیں ہونا. ہم نے امریکہ کی جنگ کمیونزم کے خلاف کی, مارے گئے. ہم نے یہ افغانستان کے اندر کیا کیا تھا, یہی کیا نا, وہ گلے ہمارے پڑی ہوئی. اب ہم نے کسی اور کی جنگ نہیں کرنی, ہم نے اپنے ملک کو اس کی تحفظ کرنا ہے. اس لیے آئی تھنک سعودی ایمبیسڈر شوڈ بی, جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ان کی بات سن لیجئے. یہ بہت اچھا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم تو برج کا رول ادا کریں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے, مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا. آپ کہتے رہیں آپ کا برج شج کوئی نہیں چلنی. سعودی عربیہ کے اندر ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک سیکٹیرین وار, ایک سیکٹیرین آئیڈیالوجی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے, اور اپنے آپ کو اس طریقے سے, ان کا خیال ہے کہ وہ ہاؤس آف سعود, اور ہاؤس آف سعود کو جو سپورٹ کرتا ہے دی آئل بیس, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ جو ایکسیکیوشن کی ہے انہوں نے نمر کی, اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ they will promote sectarian conflict. اور بیکاز دیکھیے اگر انہوں نے پروموٹ سیکٹیرین کانفلکٹ کو پروموٹ نہ کرنا ہوتا تو شاید وہ یہ جو نمر والی بات ہے اور وہاں جا کے پیسیفیکیشن کرتے. انہوں نے پیسیفیکیشن نہیں کی, انہوں نے ریپریشن کی ہے. دس ریپریشن از فالوئنگ آن دا سیم لائنز کہ وہ ہوتھیوں کو بامبنگ کر رہے ہیں, وہاں انٹرونشن کر رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ دے آر پروموٹنگ سنی آرگنائزیشن. سر اس سچویشن میں جب آپ کے پاس آ رہے ہیں سعودی فارن منسٹر, وہ ظاہری بات ہے اپنے لیے سپورٹ مانگ کے, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہمیں انہیں کیا بتانا چاہیے؟ ہمیں کیا افورڈ کی بات کیا, what do we want from Saudi Arabia now? اب کیا ہمیں چاہیے سعودی عربیہ سے؟ اور آپ کو اگر کچھ چاہیے بھی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. دس از اے اسمال پرائز ٹو پے. میں اور آپ تو فیصلہ نہیں کرتے. نہیں, میں مطلب کہہ رہا ہوں یہ ملک کو یہ چھوٹے موٹے آئل کنسیشنز اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر نہ بیچ دیں آپ, مہربانی کریں. لیٹس ناٹ رینٹ ourselves. نو مور رینٹنگ, ختم. وہ آپ نے پہلے 50 سال آپ نے امریکہ کو آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا, اس کا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. بہت ہو گیا یہ رینٹنگ آؤٹ. آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اسٹے آؤٹ آف دا ٹربل اسپاٹس آف دا, اسٹے آؤٹ آف اٹ, اینڈ اپنے گھر کو ٹھیک کریں. جو کہ آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کور کمانڈر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی کراچی کے اوپر ٹیررزم کے اوپر جو ایمفسس ہو گیا, فوکس وہی ہے. اور جیو اسٹریٹجک جو انوائرمنٹ ہے, جیو اسٹریٹجک از دس ریجن, تو یہ بالکل صحیح فوکس کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے جو پیغام پرائم منسٹر صاحب کو دیا جائے گا کہ جی یہی ہے, اسٹے آؤٹ آف دس, ہینڈز آف. اوکے, بریک کا وقت ہے یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہو جائے کچھ ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس کے حوالے سے. نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے, ریمانڈ میں توسیع ہو رہی ہے, لیکن ڈاکٹر عاصم کی ذہنی حالت کے بارے میں ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے اور شدید سٹریس میں ہے. بریک کے بعد پھر بات ہوگی, بس ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. نعیم صاحب, اب بات ہو رہا ہے ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس کے حوالے سے. نیب کی کسٹڈی میں ہے, ریمانڈ ان کا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, نیب نے منظوری دے دی ہے ان کے خلاف مزید تحقیقات کی. ڈاکٹر عاصم حسین کی معالج کا یہ کہنا ہے, جن ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا تھا ان کا معائنہ کرنے کے لیے, کہ وہ سائیکولوجیکلی نارمل نہیں ہے. اب اگر میں تھوڑی موٹی بات, جیسے آپ کہتے ہیں موٹی گل کرو, موٹی بات اگر ہم کی جائے تو ڈاکٹر عاصم کا کیس بجائے سلجھنے کے یا کلمنیٹ ہونے کے کچھ نتیجہ نکلی, یہ الجھتا جا رہا ہے. اس کے اندر ایشوز کیا ہے؟ کیا واقعی بہت کچھ ہے ڈاکٹر عاصم کے خلاف یا نہیں؟ ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیا ہے؟ دیکھیے, چڑیا وہ تو خیر دیکھیے بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی نکل آئیں گی. کیسے پروو کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, یا اس کے جو پروسیڈز تھے, ایون اگر وہ غلط ہوا, پلاٹس دے دیے, یہ دے دیا, فلانا کر دیا, تو اس کے پروسیڈز جو تھے وہ کیسے ٹیررزم کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو یہ الجھتا اس لیے جا رہا ہے کہ اب پالیٹکس, ایگوز اینڈ ڈیٹا اینڈ ایویڈنس, یہ سب کنفیوز ہو رہا ہے ہر جگہ پہ.
ڈاکٹر عاصم میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اب ضد بن چکی ہے. زرداری صاحب نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے اور آرمی نے ایک لائن ڈرا کر دی. زرداری صاحب کی لائن یہ ہے کہ یہ اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے, اس کو پیچھے ہٹیں گے. So ڈاکٹر عاصم کا کیس از اے ٹیسٹ کیس فار بوتھ سائڈز. فار بوتھ سائڈز, ایکسکیوز می. بیکاز اگر ڈاکٹر عاصم کے اوپر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر سارے راستے کھل جائیں گے دوسری سائڈ کے لیے, اور اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کا یہ جو موقف ہے کہ ہم نے ٹیرر نیکسس جو کرنا تھا وہ پھر کیا ہوگا, بیکاز انہوں نے اسی کو ٹیسٹ کیس بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ کون سا کیس ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا جی یہاں سے یہ ہوا, یہاں سے یہ ہوا, یہاں سے یہ ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, مگر پیچھے ہٹنے سے پہلے یہ جھگڑے چلیں گے. اب دونوں سائڈز فائٹ کریں گی ٹوتھ اینڈ نیل. میں سمجھتا ہوں اس کے پہلے 3 مہینے تو فارغ ہو گئے ہوں ڈیٹینشن. جو نکالنا تھا وہ کیا نکالا. سندھ حکومت ریزسٹ کر رہی ہے, پروسیکیوشنز کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اگلے 3 مہینے بھی ایسے گزر جائیں گے. اب نیب کے حوالے ہیں, اب نیب کے والے نہیں والے. اب دیکھیے نا, اب کل کو اب وہ چلے گئے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس. عدالت نے کہا تھا ان کا معائنہ کریں. اب معائنہ کیا نا, تو کیا لکھا ہے ڈاکٹر صاحب. اور یہ بائی دی وے کراچی سارے پاکستان کے ٹاپ سائکیاٹرسٹ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہارون. اچھا, ہی از دا ٹاپ, اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. میں بھی آپ کو بتا دوں, میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, حالانکہ میری اب 10 سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. سو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے لمبی چوڑی رپورٹ لکھی ہے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ میموری لاس ہو رہا ہے, یہ اور یہ ہوتا ہے یار منیب. مطلب ہے کسی اشتہاری کو آپ جیل میں ڈال دیں تو وہ بھی کریک کر جاتا ہے. مگر یہ وہ صاحب ہیں جو لندن میں نازک فلیٹوں میں اور کراچی میں پڑھے لکھے انسان, اور پڑھے لکھے کے ساتھ ہی مسئلہ حل ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہی از ناٹ یوز ٹو دس سارٹ آف ٹریٹمنٹ. تو اب وہ ان کے ساتھ انٹیروگیشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ ڈی بریفنگ ہوتی ہے, جس کو مرضی کہہ لے. وہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے وہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے, اور اب بہتر ہے آپ نہ ہی امیجن کریں. اللہ رحم کرے. مگر ہم جیسے لوگوں نے بھی یہ پریشر دیکھا ہوا ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو فرام فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس واٹ ہیپنز ان دیز سچویشنز. تو وہ تو ہی ول لوز اٹ. وہ ہی ول نیور بی دا سیم مین اگین آفٹر دس, لیٹ می ٹیل یو. تو وہ اب ڈاکٹر ہارون نے ایگزامن کیا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے رپورٹ لکھ دی. اب عدالت کیسے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرے گی, مجھے یہ بتائیے. عدالت کہتی ہے کرو, رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی, تو اٹ سونر اور لیٹر عدالت کا یہ حکم ہوگا کہ ان کو آپ ریموو کریں ٹو ہاسپٹل, یا ان کو ہاؤس اریسٹ میں کریں, آپ اس جگہ سے نکالیں. ریمانڈ تو ایکسٹینڈ کر ہی آ رہے ہیں. وہ ریمانڈ 2 ہفتے کر ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے نا. مگر یہی اسی طریقے کے ساتھ یہ کھینچیں گے, اور اس کو کھینچ کے جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچیں گے. اس کے بعد چھوڑنا پڑے گا ان کو, اس کے بعد کیس کریں, کیس چلتا رہے گا. بٹ اس کے زیادہ یہ 6 مہینے سے زیادہ, 3 مہینے تو ہو گئے ہیں, تھوڑا سا اور کھینچیں گے. عدالت کے اوپر 2 طرف سے پریشر ہے, ایک رینجرز کی طرف سے پریشر ہے کہ نہیں چھوڑنا, یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے. دوسرا قانون کی بھی تو بالادستی کرنی ہے نا. اب وہ کیسے ہوگی؟ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آلدو اب وہ نہ رینجرز کی کسٹڈی میں ہے, نہ اس حساب سے کوئی معاملہ چل رہا ہے, لیکن کسٹڈی میں وہ نیب کی ہیں, تو ابھی بھی انفلوئنس وہ ہے رینجرز والے تمام معاملے کا. ظاہر ہے یار, آئی مین دس از, یہ کہنے کی ضرورت نہیں, کہنے نیڈلیس ٹو سے. بٹ اب وہ ایویڈنس کیس چلے گا, کیس میں ان کو ہسپتال یا گھر میں, یہ میری پریڈکشن ہے کہ ان کو جانا پڑے گا, بھیجنا پڑے گا ان کو. 80% کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری انٹروگیشن ہوگی, 20% رہ گئی ہے. تو 20% رہ گئی, 10 دن اور لے لیں, ٹھیک ہے نا. یہی ہے نا, پھر اور مانگیں گے. تو ان دا مین وائل ادھر سے یہ ریکویسٹ آئے گی کہ یہ رپورٹ آ گئی, آپ نے مانگی تھی, اب مائی لارڈ آپ فیصلہ کریں. اسے لکھ دیا, ہی از فیلنگ سوسائڈل. کل کو خدا نہ خواستہ ایک اٹیمپٹ ہی ہو جاتی ہے, اٹیمپٹ نہیں چھوڑے, کوئی نرو کٹ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو کیا عدالت یہ ذمہ داری لے گی؟ عدالت بھی آئے گی نا بات کہ آپ نے نہیں ان کو گھر جانے دیا, آپ نے ان کو اسپتال نہیں دیا. تو نو عدالت وانٹس ٹو ٹیک دیٹ ذمہ داری. اگر ڈاکٹرز کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ یہ ہی نیڈس ٹو بی ریموو ٹو اے ہاسپٹل اور ٹو اے وارڈ, اور ورس کے سیناریو آؤٹ آف دس سچویشن ان کو کسی اور جگہ پہ رکھیں, تو they'll have to do that. بٹ اچھا یہاں سوال یہ ہے کہ چلیں ہم اس کی بارے میں تو بات کریں. ایک جو تنازع کھڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور رینجرز کے مابین, وہ اسی معاملے پہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے پروسیکیوٹر بدل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہاں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ ثابت نہیں ہوا, موٹی چیز باہر نہیں آئی ڈاکٹر عاصم کے خلاف 90 ڈے ڈیٹینشن کے بعد, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا پیپلز پارٹی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جو آئی وڈ سے ارک کر رہی ہے یا اریٹیٹ کرتی ہے؟ دیکھیے, ایک کمپرومائز سولوشن نکل سکتی ہے. کمپرومائز سولوشن یہ نکل سکتی ہے کہ جو مکس ہو گئے نا, دو چیزیں مکس ہو گئی ہیں, ایک کرپشن اور ایک کرپشن دیٹ از ٹیرر فائنینسنگ. یہ مکس ہو گیا ہے.
کہ کون سی کرپشن ہے پیور اینڈ سمپل جو ہر سیاسی حکومت کرتی ہے. جیٹ بلیک نہیں مطلب ہے کہ جی فلانی کمیشن لے لی, یہ لے لیا, وہ لے لیا. ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے کتنے پیسے ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں. دونوں مکس ہو گئے ہیں ان دا کیس آف ڈاکٹر عاصم بیکاز آف دا ہاسپٹل. ٹھیک ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کو بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ جو پیور کرپشن ہے جس کی کوئی لنک نہیں ہے ود دہشت گردی, سوئس بینک اکاؤنٹس میں جاتی ہے یا لنڈن کے فلیٹس میں جاتی ہے یا دبئی کی بلڈنگز میں جاتی ہے, رینجرز ہاتھ اٹھا لیں وہاں سے, پہلی بات. مگر کیونکہ وہ آلریڈی اتنا آگے بڑھ گئے ہیں اس ایریا کے اندر, تو پھر پیپلز پارٹی کو کیا کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب بہت ہو گیا. اگر 100 روپے میں سے 90 روپے پیپلز پارٹی کھا جاتی تھی ان کے کرتے دھرتے یا ان کے نیچے والے لوگ, اور سارا آصف زرداری کے کھاتے میں پڑ جاتا تھا, جو کہ ایسے ہے نہیں. مطلب ہے اگر جو پکڑا جاتا ہے کہنا جی وہ 80% تو میں بلاول ہاؤس بھیج, جو کہ غلط ہے نا, مگر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اب زرداری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تپی کیا کر رہے ہیں, فلانا کیا کر رہا ہے, نیچے والے کیا کر رہے ہیں. کھاتا زرداری صاحب کا کھلتا جا رہا ہے, جس کے ساتھ دماغ رہے جن میٹنگز کا زرداری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ بلاول ہاؤس میں ہو رہی ہوتی, وہ بھی ہو رہی. تو اچھا, اب مگر جو ریئل ایشو ہے نا کہ وہ ہر لیول پہ اب کرپشن ہے. یہ ایسے ہے کہ مطلب ہے کہ 100 ارب روپیہ کا بجٹ ہے, اس میں سے کہتے ہیں جی کہ آپ انہیں کہیں کہ ہمیں 10 ارب دکھا دیں کہاں خرچ کیا ہے, 90 ارب تو غائب ہو گئے. اس قسم کے الزام لگ رہے ہیں, اس قسم کی پرسیپشنز ہیں فوج کے ذہن میں سندھ حکومت کے بارے میں. تو میرا خیال ہے ایک تو فوج کو دونوں چیزوں کو سپریٹ کرنا چاہیے کہ آپ نہ جائیں مہربانی کر کے اس طرف, اور جس طرف جانا ہے اس طرف ہی جائیں. ادھر ان کو یہ کہنا ہے کہ بس کر دیں, بیکاز جتنا آپ یہ کرتے ہیں اتنا وہ جب پکڑتے ہیں کسی کو تو وہ سارے آپ کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے. کوئی ہالیڈے دے دیں. ہاں, تو ٹیکس ایمنسٹی تو نہیں, کرپشن کی تھوڑی سی ہالیڈے لے لیں کہ یہ کرپشن روک دیں تاکہ کچھ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنے, اور جو جہاں غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکے. نہیں روک سکتے تو لیٹ دا رینجرز ڈیل ود اٹ, لیٹ دی آرمی ڈیل ود اٹ. مگر یہ کہ جی کرنا بھی ہے اور تانوں بھی نہیں کرن دینا اور ریڈ لائنز بھی ڈرا کرنی ہے, دس از ناٹ گڈ ورک. سو بوتھ سائڈز نیڈ ٹو اسٹیپ بیک. People's Party needs to move back from being a very corrupt regime in this province. The Rangers need to move back to let that level of corruption freeze now and to only focus on areas where genuinely it is leading to issues. But جہاں پر گورننس کے ایشوز آ جاتے ہیں ان پہ وہ کہتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ ٹھیک کریں یہ ٹھیک کریں یہ ٹھیک کریں, تو وہ اس لیے آتے ہیں نا بیکاز وہ سسٹم چل رہا ہے نا. اگر اس سسٹم کو فریز کر دیا جائے تو یہ آدھے گورننس کے ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے. میں یہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو ماضی میں جو گورننس کے ایشوز آئے ہیں بیکاز آف دس کرپشن اس کو رینجرز بھول جائیں, اور زرداری صاحب اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اب سے آگے جو کرپشن کی ایشوز ہیں ان کو اوپر ہاتھ ہولی رکھ کے بند کر دیں. ہالیڈے دے دیں کہ اب نہیں کرنی کرپشن, چھڑ دو, جو ہو گیا ہو گیا. یہ دونوں کو دس از دا ایریا ویئر دے نیڈ ٹو موو ٹو. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے, اس پہ ہماری تفصیل سے بات ہوئی ہے ڈاکٹر عاصم کا معاملہ اور رینجرز کا اور جو سندھ حکومت کا مسئلہ ہے جو تنازع ہے, اس حوالے سے بات ہوئی. ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے مزید آگے چل کر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اور کچھ کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے کیپٹل ٹاک میں, جس انٹرویو کے اندر ایک خاص بات کی گئی. وہ بات کیا تھی عمران خان صاحب نے کی, ذرا کلپ دیکھیے. مجھے بعد میں پتا چلا ایک طالبان لیڈر افغان کا علاج ہوا ہے ہمارے ہاسپٹل میں. مجھے ایک شکریہ کا لیٹر آ گیا. طالبان لیڈر مجھے پتا چلا کہ اس کا علاج ہوا ہے وہاں لاہور میں. جی, شوکت خانہ میں. اچھا, 4-5 سال کی بات. یہ افغانستان کا. جی, وہ کہنے ہیں 4-5 سال کی بات ہے کہ افغان طالبان لیڈر ٹریٹ ہوا, اور وہ اس کو بڑے لائٹ انداز میں کہہ رہے ہیں. نعیم صاحب, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے پاکستان پیپلز پارٹی یا تنقید کر رہی ہے یا حکومت ایم کیو ایم تنقید کرتی ہے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب کے اسپتال میں طالبان لیڈر جو ہے وہ ٹریٹ ہو رہا ہے, جبکہ آج ڈاکٹر شیریں مزاری کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا جس میں کہ اس بیان کو سیاق و سباق سے علیحدہ نہ کیا جائے. یہ انہوں نے ویسے بتایا ہے کہ ہمارا ہاسپٹل یا عمران خان صاحب کا ہاسپٹل رنگ نسل ان چیزوں کے اوپر نہیں جاتا, وہاں مریضوں کا علاج ہوتا ہے. ہاں تو ہوتا ہے نا مریضوں کا, مگر بات یہ ہے کہ کس مریض کا علاج. اگر آپ ایک طالبان ٹیررسٹ کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں تو کیا جب وہ کوئی آپ کے پاس مریض آتا ہے آپ اس کا اگلا پچھلا نہیں پوچھتے کہاں سے آئے ہیں, کون ہے,
اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی تھوڑی زیادہ ہی تفتیش ہونی چاہیے، مگر نہیں کی. اب کیوں نہیں کی؟ شاید ایک وہاں رواج یہ ہے جو آیا ٹریٹ کر دیا. اچھا، اب یا یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں ٹیررسٹ آئیں گے. ٹھیک، تو یہ تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ان کے نالج میں نہیں تھا. مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے منیب کہ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ڈاکٹر عاصم کیس کے ساتھ، کہ ڈاکٹر عاصم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ہسپتال ہے، ایک انجرڈ بندہ آتا ہے یا کچھ پرابلم ہے کسی کو، تو ہم تو ہیومینیٹیرین ریزن سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. کیا یہ رہے ہیں رینجرز کہہ رہے ہیں نہیں کمال کر رہے ہیں، وہ تو ایم کیو ملٹنٹس ہیں، وہ آئے ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں فون کال آپ کا آتا تھا اور پھر اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو یہ کریں. تو مگر ان پرنسپل جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا جو مرضی آئے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کسی کی بھی ٹریٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، اسپیشلی جو وونڈڈ ہے یا اس قسم کی چیز ہے، اس کی پوری رپورٹ بنتی ہے، میڈیکل لیگل پورا بنتا ہے نا. اور اگر کوئی جہاں بلڈ کی ہو رہا ہو یا پتہ لگے گن شاٹ وونڈ ہے یا کچھ ہے تو وہ تو پولیس کو بھی بتانا پڑتا ہے، ایف آئی آر کٹتی ہے، یہ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اب یہ کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی لوگ آئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کیسز فرق ہیں. یہ اس کو کمپلیٹ عمران خان نے جو کہا دیٹ کی ناٹ بی کمپیئرڈ ٹو دی الزام جو لگ رہا ہے ڈاکٹر کہ کینسر پیشنٹ کا کیا پتا کہ یہ ٹیررسٹ ہے کہ نہیں ٹیررسٹ. یا تو ہونا کہ تصویریں لگی ہوں اسپتالوں میں وانٹڈ ٹیررسٹ، ایسی بات تو نہیں ہے. ایک طالبان دوسرا طالبان ایک ہی جیسے لگتے ہیں. اور مطلب ہے کہ آج کل کے ماحول کے اندر تو سارے سفید کپڑے پہن کے فلوئنگ بیئرڈز یہ وہ لوگ آتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک اس چیز کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے، اس کو نہیں کمپیئر کرنا چاہیے ود واٹ دی ایلیگیشن از ان دا ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کیس. آئی تھنک عمران خان جس انوسنس سے انہوں نے بات کی ہے اسی قسم کے انوسنس سے شاید یہ انسیڈنٹ بھی ہوا تھا. تو دس شوڈ ناٹ بی ہیلڈ اگینسٹ عمران خان اور دا شوکت خانم. اچھا، یہاں تھوڑی سی بات ہو جائے کیونکہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اس کا ایک پریس ریلیز آتا ہے. صاحب جو پریس ریلیز آج آیا پڑھنے میں تو بالکل سادہ سا نظر آتا ہے، جس حوالے سے بات کی اور ایک ریٹریٹ کی گئی ہے اپنی پوزیشن جو کہ پاکستان کی فوج کی ہے دہشت گردی کے خلاف اور آن گوئنگ آپریشنز کے خلاف. لیکن فوکس اب کس چیز پہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ جب آرمی چیف کراچی تشریف لائے تھے تو اینڈ میں انہوں نے یہی بات کی تھی جو کہ پھر دیٹ ایکچولی میڈ ہیڈ لائنز کہ جس سٹیج پر ہم آ چکے ہیں یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، جس سٹیج تک ہم اس آپریشن کو لے کر آئے ہیں اور اس پرفارمنس کو لے کر آئے ہیں. کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے یہاں میرا خیال ہے آرمی چیف نے، ڈی جی آئی ایس آئی نے، اور شاید ہو سکتا ہے ڈی جی رینجرز کو بھی بلا لیا ہو فار اے اسپیشل ایڈریس اور بریفنگ. 3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوئی ہوں گی، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر 3 چیزیں تو ڈسکس ہوئی ہوں گی. اب کس آرڈر میں ہوئی ہیں یہ میں نہیں آپ کو بتاتا، مجھے پتہ نہیں ہے، مگر مائی لاجک ٹیلز می بیکاز دیر از نو چڑیا ہے، مائی لاجک ٹیلز می کہ 3 or 4 تھنگس. نمبر 1 انڈیا پاکستان، اس کے 2 پہلو. ایک پہلو کہ مودی صاحب کا یہاں آنا، کیا آرمی چیف کو پتا تھا نہیں پتا تھا، اپروول تھی نہیں اپروول تھی، آرمی کا کیا موقف تھا، فارن آفس کا کیا موقف تھا، پرائم منسٹر نے کیا ایکسپلینیشن دی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے اوپر آرمی چیف نے یا ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بریفنگ دی ہوگی. میں سمجھتا آرمی چیف نے دی ہوگی نمبر 1، اور وہاں ڈسکشن ہوئی ہوگی. اور نمبر 2 کراچی کہ اب اپڈیٹ کیا ہے، ویئر آر وی، اسپیشلی ڈاکٹر عاصم اور یہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اور جو آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹس ہیں، نو رول بیک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سو آن اینڈ سو فورتھ. اور پھر جس کا حوالہ آ گیا ہے یہاں، اس کا بڑا کلیئر کٹ آیا ہے کہ وہ 0 tolerance فار ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اینڈ فوکسڈ ایفرٹس ٹل وی اچیو سسٹینیبل پیس. ٹھیک ہے، اور یہ کہ جی انٹیل بیسڈ آپریشن، ٹیرر نیکسس اکراس ٹیررزم ان جنرل اینڈ کراچی ان پرٹیکولر، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. نو رول بیک، نہ فاٹا میں نہ ادھر نہ ادھر کہیں رول بیک نہیں ہوگا، اور ویل کیری آن ڈوئنگ اٹ. اٹس اے میسج بوتھ فار دا ٹیررسٹ اینڈ فار وہ پولیٹیشینز یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یا گورنمنٹس جہاں کوئی تھوڑی بہت نرمی یا وہ پھرتی نہیں دکھائی جاتی جو دکھانی چاہیے ریگارڈنگ ٹیررزم. 3rd جیو اسٹریٹجک میں ابھی اب افغانستان سے چیف ہو کے آئے ہیں، ابھی وہ این ایس اے ٹاکس شاید پھر ہو جائیں، اس کی بھی تیاری کرنی پڑے گی، پھر یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. کوارڈیلیٹرل ڈائلاگ جو ہے، کیونکہ وہ اس کے بعد یہ پہلی کانفرنس ہے کہ وہ کیا ہوگا، ہاؤ ول وی برنگ دا طالبان، کیا کہہ کے آئے امریکہ کو، کیا کہہ کے آئے وہاں، ہماری کیا پالیسی ہے ویزاوی طالبان، افغانستان، پیس ایفرٹس، افغان لیڈ ریکنسیلیشن، چائنا کا رول، امریکہ کا رول، یہ 4 کنٹریز، یہ ساری بریفنگ ہوئی ہوگی. بٹ میں سمجھتا ہوں جو ارجنسی ہے جس چیز کی، ارجنسی ہے انڈیا پاکستان کی، اور یہ اب فائنلی کہ جو سعودیز کے ساتھ
کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے, ہم نے پرائم منسٹر کو کیا ایڈوائس دینی ہے, اور کیا ہم نے پوزیشن لینی ہے. اگر ہم سے یہ مانگا گیا, یہ مانگا گیا, یہ مانگا گیا, کیا ہو سکتا ہے, وہ کیا ڈیمانڈز لے کے آ رہا ہے, جب ہم سے پرائم منسٹر پوچھے گا تو ہم نے کیا جواب دینا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. اوکے, بہت شکریہ رنیب صاحب. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ. اور ایرانین انقلاب کے بعد یہ ایرانین ریولوشنری کاؤنسل کا یہ موقف تھا پاکستان کے بارے میں. پاکستان سعودی عربیہ کے بڑا قریب ہے. سعودی عربیہ, امریکہ, پاکستان, یہ پرانا ایک الائنس ہے جس کے ایک زمانے میں ایران بھی حصہ ہوتا تھا, بٹ آفٹر دی ایرانین ریولوشن ایران الگ ہو گیا اس الائنس سے. یہ اینٹی کمیونسٹ الائنس تھا, مگر اب حالات بہت بدل چکے ہیں. سعودی عربیہ نے فیصلہ ایک سٹیج پہ کیا تھا جو آج سعودی عربیہ کے گلے بھی پڑا ہوا ہے اور ساری مسلم ممالک کے گلے پڑ گیا ہے. وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب عراق کے اندر مداخلت ہوئی امریکہ کی, صدام حسین کی چھٹی کرائی گئی, اس کے بعد ایک شیعیٹ حکومت کو امریکنوں نے ایران کے اندر مسلط کیا, عراق کے اندر. وہ دن اور آج کا دن ہے, سعودی عربیہ اس پالیسی کے خلاف ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کا کف ہے کہ اگر آپ نے عراق کے اندر شیعیٹس کو آپ نے سپورٹ کیا ہے تو یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اس کا اثر سعودی عربیہ پہ پڑے گا. وہ کیسے پڑے گا؟ سعودی عربیہ کی ایسٹرن پروونسز جو ہیں وہ 13 سے 15% وہاں کی ساری سعودی عربیہ کی جو پاپولیشن ہے وہ سارے جو شیعیٹس ہیں وہ آئل بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پرانے زمانے سے نہیں, ایک چھوٹا موٹا ریوولٹ, ریبیلین چل رہا ہے. اب کیونکہ وہ لائف بلڈ ہے سعودی عربیہ کی السعود حکومت کا, اور السعود حکومت کا ایک پیکٹ ہے, ایک انریٹن ٹریٹی ہے ود دی سلافی اینڈ وہابی ریلیجس آرتھوڈاکسی, کہ آپ ریلیجس آرتھوڈاکسی جو ہے وہ آپ پریکٹس کریں گے اور ہم جو ہیں آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے اور ہم آپ کو ٹوٹلی پروٹیکٹ کریں گے. یہ ہاؤس آف سعودن, یہ پرانا ایک پیکٹ ہے. ہاؤس آف سعود نے امریکہ کے ساتھ اسی بیسس کے اوپر اسٹیبلٹی کا بنایا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو سیکٹیرین وارفیئر جو ساری شروع ہو گئی ہے مسلم امہ میں, اس کے پیچھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سعودی پالیسی ہے, اور وہ سعودی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شیعیٹ ایریاز جو ہیں جہاں آئل کی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہاں وہ ریبیلین, ریوولٹ اثر کسی کا آنے نہیں دیں گے وہ, کیونکہ وہ لائف بلڈ ہے ان کا, جس کی وجہ سے عراق میں انہوں نے البغدادی کو سپورٹ کیا اور البغدادی القاعدہ بنا. سعودی عربیہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی کہ القاعدہ بھی وہ بن رہا تھا. القاعدہ کے بعد ISIS بنی, یہی ہوا نا, کیونکہ انہوں نے ایک سنی ایکسٹریمسٹ گروپ کو سپورٹ کیا, وہ کیونکہ وہ ایک ماڈریٹ شیعیٹ گروپ کو نہیں سپورٹ کر سکتے تھے. بالکل یہ پالیسی اس لیے تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کسی دن بھی یہ ایکسپورٹ ریجیم بن جائے گی, اور وہی پالیسی ان کی اب چل رہی ہے کہ وہ شیعیٹس اور شیعیٹ سپورٹرز کو جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں, خواہ وہ یمن میں ہو ہوتھیز سیمی شیعیٹس, خواہ وہ سیریا میں ہو حزب اللہ, اور جو شیعیٹس ہیں وہاں جو سپورٹ کر رہے ہیں ٹو اسد بیکاز دے آر ناٹ سنیز, اور یہ وہاں القاعدہ کو بھی پہلے اور سنی وہابیز کو سپورٹ کر رہے تھے جو کہ ایکچولی ISIS بن رہے ہیں. تو سعودی عربیہ کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, جس کے بارے میں ہم نے کل ڈسکس کیا تھا منیب, کہ وہ نمر کو جو انہوں نے ایکسیکیوٹ کیا, اس کے اندر تو القاعدہ کے لوگ تھے, اور اس کو اس میں اسی کھاتے میں اس کو فارغ وہ ایڈنگ انسلٹ ٹو دی انجری, بیکاز وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک ریبیلیس لیڈر شیعیٹس کا ود ان سعودی عربیہ نہ بنے, اور کیونکہ یہ ریسورس ہے ان کی لائف بلڈ ہے آئل, تو یہ ان کے گلے نہ پڑ جائے. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ سنی جہاں بھی ہوگا اگینسٹ شیعہ اس کو وہ سپورٹ کریں گے. اب یہ سنی شیعیٹ کانفلکٹ یہ پہلے نہیں تھی, یہ کانفلکٹ امریکہ اور سعودی عربیہ نے یہ بین کے بنائی, مسلم امہ کو ڈیوائیڈ کیا. کیوں؟ ایرانین ریولوشن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, اسی کو ایک واحد آبجیکٹو کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنے. مگر اب سعودی عربیہ کی طرف سے پچھلے 6 ماہ کے اندر بہت سخت پریشر آ رہا ہے
کہ ہم ان کی سائڈ کا حصہ بنے. یہ پہلے آپ نے دیکھا جب کہ یمن کی بات آئی تو انہوں نے کہا جی ہم یمن میں انٹرونشن کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم سے کہا کہ اپنے ٹروپس دیں, اور یہاں شور پڑ گیا, ٹھنڈے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں بڑی دلیری کے ساتھ پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ, جنرل رحیل شریف اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس میں نہیں انوالو ہوں گے. ہینڈز آف. دیکھیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا, ایک ہسٹورک ایلائی جس کے ساتھ آپ کا پرانا ایک تعلق ہے, آپ ان کی ڈیفنس کا حصہ رہے ہیں سعودی عربیہ کی. اب آپ سعودی عربیہ کو جہاز بھی بیچنے جا رہے ہیں اپنے, جو چائنا سے آپ نے جیٹ فائٹرز بنائے اینڈ سو آن. ایک ایکسپورٹ ریجیم, اکنامک انٹرسٹ پھر تیل آپ ان سے کنسیشنز پہ لیتے رہے ہیں, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مطلب ہے. اور پھر ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ کہ وہاں 10 سال پناہ ملی, ذاتی جان ملی. اس دفعہ پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے $1 بلین آیا. اچھا, اس کے علاوہ میاں صاحب کے وہاں بزنس انٹرسٹ ہیں. میاں صاحب کو مشرف کے پھندے سے نکالنے والے سعودیز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے, جو کہ ایک زمانے میں 50,000 سے زائد ٹروپس تھے 1991 میں جب گلف وار ہو رہی تھی جنرل بیگ کے زمانے میں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا انٹرسٹ تھا سعودی عربیہ میں, ہم نے اس کو نہیں نبھایا بیکاز ہمارا یہ کیا اب وہ کیسے ہوگی. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آلدو اب وہ نہ رینجرز کی کسٹڈی میں ہے نہ اس حساب سے کوئی معاملہ چل رہا ہے, لیکن کسٹڈی میں وہ نیب کی ہیں, تو ابھی بھی انفلوئنس وہ ہے رینجرز والے تمام معاملے کا. ظاہر ہے یار, یہ کہنے کی ضرورت نہیں, نیڈلیس ٹو سے. بٹ اب وہ ایویڈنس کیس چلے گا, کیس میں ان کو ہسپتال یا گھر میں, یہ میری پریڈکشن ہے کہ ان کو جانا پڑے گا, بھیجنا پڑے گا ان کو. 80% کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹروگیشن ہوگی, 20% رہ گئی, تو 20% رہ گئی, 10 دن اور لے لیں, ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا. پھر اور مانگیں گے تو ان دا مین وائل ادھر سے یہ ریکویسٹ آئے گی کہ یہ رپورٹ آ گئی, آپ نے مانگی تھی, اب مائی لارڈ آپ فیصلہ کریں. اسے لکھ دیا از فیلنگ سوسائڈل. کل کو خدا نہ خواستہ ایک اٹیمپٹ ہی ہو جاتی ہے, اٹیمپٹ نہیں چھوڑے, کوئی نرو کٹ جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو کیا عدالت یہ ذمہ داری لے گی؟ عدالت بھی آئے گی نا بات کہ آپ نے نہیں ان کو گھر جانے دیا, آپ نے ان کو اسپتال نہیں دیا. تو نو عدالت وانٹس ٹو ٹیک دیٹ ذمہ داری. اگر ڈاکٹرز کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ یہ ہی نیڈس ٹو بی ریموو ٹو اے ہاسپٹل اور ٹو اے وارڈ اور ورس کے سیناریو آؤٹ آف دس سچویشن ان کو کسی اور جگہ پہ رکھیں, تو they'll have to do that. بٹ اچھا یہاں سوال یہ ہے کہ چلیں ہم اس کی بارے میں تو بات کریں. ایک جو تنازع کھڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور رینجرز کے مابین, وہ اسی معاملے پہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے پروسیکیوٹر بدل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہاں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ ثابت نہیں ہوا, موٹی چیز باہر نہیں آئی ڈاکٹر عاصم کے خلاف 90 ڈے ڈیٹینشن کے بعد, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا پیپلز پارٹی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جو آئی وڈ سے ارک کر رہی ہے یا اریٹیٹ کرتی ہے؟ دیکھیے ایک کمپرومائز سولوشن نکل سکتی ہے. کمپرومائز سولوشن یہ نکل سکتی ہے کہ جو مکس ہو گئے نا, دو چیزیں مکس ہو گئی ہیں, ایک کرپشن اور ایک کرپشن دیٹ از ٹیرر فائنینسنگ. یہ مکس ہو گیا ہے کہ کون سی کرپشن ہے پیور اینڈ سمپل جو ہر سیاسی حکومت کرتی ہے, جیٹ بلیک نہیں مطلب ہے کہ جی فلانی کمیشن لے لی, یہ لے لیا, وہ لے لیا, ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے کتنے پیسے ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں. دونوں مکس ہو گئے ہیں ان دا کیس آف ڈاکٹر عاصم بیکاز آف دا ہاسپٹل, ٹھیک ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کو بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ جو پیور کرپشن ہے جس کی کوئی لنک نہیں ہے ود دہشت گردی, سوئس بینک اکاؤنٹس میں جاتی ہے یا لنڈن کے فلیٹس میں جاتی ہے یا دبئی کے بلڈنگز میں جاتی ہے, رینجرز ہاتھ اٹھا لیں وہاں سے, پہلی بات. مگر کیونکہ وہ آلریڈی اتنا آگے بڑھ گئے ہیں اس ایریا کے اندر, تو پھر پیپلز پارٹی کو کیا کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب بہت ہو گیا. اگر 100 روپے میں سے 90 روپے پیپلز پارٹی کھا جاتی تھی ان کے کرتے دھرتے یا ان کے نیچے والے لوگ, اور سارا آصف زرداری کے کھاتے میں پڑ جاتا تھا, جو کہ ایسے ہے نہیں. مطلب ہے اگر جو پکڑا جاتا ہے کہنا جی وہ 80% تو میں بلاول ہاؤس بھیج, جو کہ غلط ہے نا, مگر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اب زرداری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تپی کیا کر رہے ہیں, فلانا کیا کر رہا ہے, نیچے والے کیا کر رہے ہیں. کھاتا زرداری صاحب کا کھلتا جا رہا ہے, جس کے ساتھ دماغ رہے, جن میٹنگز کا زرداری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ بلاول ہاؤس میں ہو رہی ہوتی, وہ بھی ہو رہی. تو اچھا اب مگر جو ریئل ایشو ہے نا کہ وہ ہر لیول پہ اب کرپشن ہے. یہ ایسے ہے کہ مطلب ہے کہ 100 ارب روپیہ کا بجٹ ہے, اس سے کہتے ہیں جی کہ آپ انہیں کہیں کہ ہمیں 10 ارب دکھا دیں کہاں خرچ کیا ہے, 90 ارب تو غائب ہو گئے.
اس قسم کے الزام لگ رہے ہیں, اس قسم کی پرسیپشنز ہیں فوج کے ذہن میں سندھ حکومت کے بارے میں. تو میرا خیال ہے ایک تو فوج کو دونوں چیزوں کو سپریٹ کرنا چاہیے کہ آپ نہ جائیں مہربانی کر کے اس طرف, اور جس طرف جانا ہے اس طرف ہی جائیں. ادھر ان کو یہ کہنا ہے کہ بس کر دیں, بیکاز جتنا آپ یہ کرتے ہیں اتنا وہ جب پکڑتے ہیں کسی کو تو وہ سارے آپ کے کھاتے میں پڑ جاتا ہے. کوئی ہالیڈے دے دیں. ہاں, تو ٹیکس ایمنسٹی تو نہیں, کرپشن کی تھوڑی سی ہالیڈے لے لیں کہ یہ کرپشن روک دیں تاکہ کچھ ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنے, اور جو جہاں غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکے. نہیں روک سکتے تو لیٹ دا رینجرز ڈیل ود اٹ, لیٹ دی آرمی ڈیل ود اٹ. مگر یہ کہ جی کرنا بھی ہے اور تانوں بھی نہیں کرن دینا اور ریڈ لائنز بھی ڈرا کرنی ہے, دس از ناٹ گڈ ورک. سو بوتھ سائڈز نیڈ ٹو اسٹیپ بیک. پیپلز پارٹی نیڈس ٹو موو بیک فرام being a very corrupt regime in this province. The Rangers need to move back to let that level of corruption freeze now and to only focus on areas where genuinely it is leading to issues. بٹ جہاں پر گورننس کے ایشوز آ جاتے ہیں ان پہ وہ کہتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ ٹھیک کریں, یہ ٹھیک کریں, یہ ٹھیک کریں. تو وہ اس لیے آتے ہیں نا بیکاز وہ سسٹم چل رہا ہے نا. اگر اس سسٹم کو فریز کر دیا جائے تو یہ آدھے گورننس کے ایشوز بھی ختم ہو جائیں گے. میں یہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو ماضی میں جو گورننس کے ایشوز آئے ہیں بیکاز آف دس کرپشن, اس کو رینجرز بھول جائیں, اور زرداری صاحب اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اب سے آگے جو کرپشن کی ایشوز ہیں ان کو اوپر ہاتھ ہولی رکھ کے بند کر دیں. ہالیڈے دے دیں کہ اب نہیں کرنی کرپشن, چھڑ دیو, جو ہو گیا ہو گیا. یہ دونوں کو دس از دا ایریا ویئر دے نیڈ ٹو موو ٹو. اوکے, ایک بریک کا وقت ہے. اس پہ ہماری تفصیل سے بات ہوئی ہے ڈاکٹر عاصم کا معاملہ اور رینجرز کا اور جو سندھ حکومت کا مسئلہ ہے جو تنازع ہے, اس حوالے سے بات ہوئی. ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے مزید آگے چل کر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی, اور کچھ کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے کیپٹل ٹاک میں, جس انٹرویو کے اندر ایک خاص بات کی گئی. وہ بات کیا تھی عمران خان صاحب نے کی, ذرا کلپ دیکھیے. مجھے بعد میں پتا چلا ایک طالبان لیڈر افغان کا علاج ہوا ہے ہمارے ہاسپٹل میں. کیوں نہیں نبھایا؟ ہمارے ہاں اب یہ ایک نئی اسیسمنٹ ہوئی ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں, جو میں سمجھتا ہوں جس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم پاکستان کے اندر اگر شیعہ سنی کانفلکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, جیسے سیریا بن گیا, جیسے عراق بن گیا, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, اور باقی ممالک بھی, سوڈان بن گیا, سوڈان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے شیعہ سنی کانفلکٹ, جیسے بحرین جس کے اندر شیعہ سنی کانفلکٹ, اگر ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. آلریڈی باتیں شروع ہو گئی ہیں. طالبان تو ایک ایکسٹریمسٹ گروپ تھے, اب آئی ایس کی بات ہوگی. یہاں اگر, اور یہاں بھی 15-20%, اب ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, مگر ہمارے ہاں بھی شیعہ پاپولیشن کافی امپورٹنٹ پاپولیشن ہے. ہم نے آج تک ایران کی سائیڈ نہیں لی. یہاں سیکٹیرین کانفلکٹ ایک آدھ ایسے ہو گیا ادھر ادھر, مگر کبھی بھی اس کو ہم نے نہیں بڑھنے دیا. اور ابھی ہم نے سیکٹیرین آرگنائزیشنز کے خلاف کارروائی کی ہے ریسنٹلی کی ہے, اور ان کے خلاف کی ہے جو شیعہ کو ٹارگٹ کرتے تھے. ایبسولوٹلی. تو اس لیے اس سٹیج پہ اگر ہم سعودی عربیہ کی یہ شیعہ سنی کانفلکٹ جس کو وہ پھیلانا چاہ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ پہلے وہ ایک الائنس بنایا جس سے ہم بڑی مشکل سے جان چھڑا کے نکلیں, اور اب منیب انہوں نے ایک ایسا الائنس بنا دیا 34 کنٹریز کا اگینسٹ آئی ایس, انہوں نے کہا یہ سنی الائنس ہے. ہاں دیکھیے, اگر وہ یہ صرف کہتے نا کہ یہ آئی ایس کے خلاف ہے تو پھر ہم کہتے ٹھیک ہے, مگر سنی کہنے کے ساتھ ان کا یہ مطلب ہے یہ صرف آئی ایس کے خلاف نہیں ہے, شیعیٹس کے خلاف بھی ہے, کیونکہ آئی ایس تو سنی کی ایکسٹریمسٹ فارم ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ سعودی عربیہ کو اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے بنایا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ پاکستان کی شمولیت چاہتا ہے اس کے اندر. ہمارے لیے اٹ وڈ بی سوئسائڈ کہ اگر ہم نے ان کو اتنا سا بھی گھاس ڈالا نا اس کے اوپر, اگر یہاں سے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے دیا, یہاں سے سب کچھ روکنا پڑے گا. یہ ملک بڑا فریجائل ملک ہے. یہ ہمارے ویسٹرن بارڈر, ایسٹرن بارڈر پہ ہر قسم کے پرابلمز ہیں. ہماری نیشن سٹیٹ کا ایک پرابلم بنا ہوا ہے, ہمارے نیریٹو کا ایشو بن رہا ہے کہ ہم ہیں کون, کیا ہے. اور اگر اور کل ہم نے یہ کہا کہ ہم یہ جو مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر اگر ہم رہ گئے تو ہم اڑ جائیں گے. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, پاکستانیت کی بات کرنی.
ایک طرف ہندو انڈیا جس کو ہم ہندو انڈیا وہ سیکولر ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر ہم ان کو ایز ہندو انڈیا دیکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف. ادھر افغانستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ جو طالبان ہے وہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہی نہیں, وہی مسلمان. تو ہم اس مسلمانوں کی جو آپس کی جنگ اگر اس کے اندر انوالو ہو گئے کسی لیول پہ بھی تو یہ ملک, اس کی جمہوری ٹریڈیشنز, اس کی ساری روایات, ہمارا بہت پیسفل ریلیجن تھا یہ. ہمارے ہاں ابھی بھی بریلوی اسلام جو ہے وہ اٹس اسٹل دا ڈومیننٹ فورس. ہم پیسفل لوگ ہیں. ہماری سب کانٹیننٹل ٹریڈیشن ہے, ہماری مڈل ایسٹرن ٹریڈیشن نہیں ہے. یہ ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا کہ ہم ساؤتھ ایشیا کا حصہ تھے اور ہمیں انہوں نے کاٹ کے زبردستی ہمیں مڈل ایسٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ہم اپنی پاکستانیت بھول گئے اور ہمیں ایک مسلمانیت کی بات شروع ہو گئی. وہ مسلمانیت جو آج سارے مسلمانوں کے گلے پڑی ہوئی ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور دنیا اس کو ایکسپلوٹ. آزادی کے 40 سال بعد ہم ایک اور چکر میں پڑ گئے. اس لیے سعودی فارن منسٹر آئے گا, اس کو بڑے پیار سے آپ سنیے. وہ آپ کو انوالو کرنے آ رہے ہیں, وہ دھمکیاں بھی بڑے پیار سے دیں گے اور آپ کو یاد دلائیں گے انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا اور حبیبی کر کے بلائیں گے اور سب کچھ ہوگا. مگر آپ نے ایک کام آپ کو کرنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا, اور اگر جتنی جلدی ہو وہ آپ کام کریں. آپ نے یمن سے چھڑایا تھا, پھندا چھڑایا تھا یمن سے. کیوں؟ آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر اور میڈیا کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع کر دی تھی, ایک کنسنسس کریٹ ہو گیا تھا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, جس کے بیسس کے اوپر آپ نے جا کے کہا. پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں گئے, آرمی چیف بھی وہاں گئے کہ ہماری مجبوری, ہمارا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ہم اڑ جائیں گے اگر ہم نے یہ کیا. جو کہ سمجھانا پڑتا ہے, یہ سعودی عربین مونارکی نہیں ہے, یہ بادشاہت نہیں ہے کہ جو چاہیے آپ کر لیجئے. یہ ایک جمہوری ملک ہے اور ہم جمہوریت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم ڈیموکریٹکلی فیصلے کرتے ہیں اور ہم نے کسی اور کی جنگ میں اب نہیں ہونا. ہم نے امریکہ کی جنگ کمیونزم کے خلاف کی, مارے گئے. ہم نے یہ افغانستان کے اندر کیا تھا, یہی کیا نا, وہ گلے ہمارے پڑی ہوئی. اب ہم نے کسی اور کی جنگ نہیں کرنی, ہم نے اپنے ملک کو اس کی تحفظ کرنا ہے. اس لیے آئی تھنک سعودی ایمبیسڈر شوڈ بی, جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ان کی بات سن لیجئے. یہ بہت اچھا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم تو برج کا رول ادا کریں گے. ہم سمجھتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے, مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہونا. آپ کہتے رہیں, آپ کا برج شج کوئی نہیں چلنی. سعودی عربیہ کے اندر ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ایک سیکٹیرین وار, ایک سیکٹیرین آئیڈیالوجی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے اور جنگ کرنی ہے, اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ان کا خیال ہے کہ وہ ہاؤس آف سعود, اور ہاؤس آف سعود کو جو سپورٹ کرتا ہے دی آئل بیس, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ جو ایکسیکیوشن کی ہے انہوں نے نمر کی, اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ they will promote sectarian conflict. اور بیکاز دیکھیے اگر انہوں نے پروموٹ سیکٹیرین کانفلکٹ کو پروموٹ نہ کرنا ہوتا تو شاید وہ یہ جو نمر والی بات ہے اور وہاں جا کے پیسیفیکیشن کرتے. انہوں نے پیسیفیکیشن نہیں کی, انہوں نے ریپریشن کی ہے. دس ریپریشن از فالوئنگ آن دا سیم لائنس کہ وہ ہوتھیوں کو بامبنگ کر رہے ہیں, وہاں انٹرونشن کر رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ دے آر پروموٹنگ ایکسٹریم سنی آرگنائزیشن. سر اس سچویشن میں جب آپ کے پاس آ رہے ہیں سعودی فارن منسٹر, وہ ظاہری بات ہے اپنے لیے سپورٹ مانگ کے, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا, انہیں کیا بتانا چاہیے؟ ہمیں کیا افورڈ کی بات کیا, what do we want from Saudi Arabia now? اب کیا ہمیں چاہیے سعودی عربیہ سے؟ اور آپ کو اگر کچھ چاہیے بھی ہے تو ریجیکٹ کر دیں. دس از اے اسمال پرائز ٹو پے. میں اور آپ تو فیصلہ نہیں کرتے. نہیں, میں مطلب کہہ رہا ہوں یہ ملک کو یہ چھوٹے موٹے آئل کنسیشنز اور اس قسم کی چیزوں کے اوپر نہ بیچ دیں. آپ مہربانی کریں. لیٹس ناٹ رینٹ آور سیلوز. نو مور رینٹنگ, ختم. وہ آپ نے پہلے 50 سال آپ نے امریکہ کو آپ نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا, اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. بہت ہو گیا یہ رینٹنگ آؤٹ. آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اسٹے آؤٹ آف دا ٹربل اسپاٹس آف دا, اسٹے آؤٹ آف اٹ, اینڈ اپنے گھر کو ٹھیک کریں. جو کہ آج میں دیکھ رہا ہوں یہ کور کمانڈر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر بھی کراچی کے اوپر ٹیررزم کے اوپر جو ایمفسس ہو گیا, فوکس ہوئی ہے, اور جیو اسٹریٹجک جو انوائرمنٹ ہے, جیو اسٹریٹجک از دس ریجن. تو یہ بالکل صحیح فوکس کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے جو پیغام پرائم منسٹر صاحب کو دیا جائے گا کہ جی یہی ہے, اسٹے آؤٹ آف دس, ہینڈز آف. اوکے, بریک کا وقت ہے یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہو جائے کچھ ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس کے حوالے سے. نیب نے تحقیقات کی منظوری دے دی ہے, ریمانڈ میں توسیع ہو رہی ہے, لیکن ڈاکٹر عاصم کی ذہنی حالت کے بارے میں ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے اور شدید سٹریس میں ہے. بریک کے بعد پھر بات ہوگی, بس ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں. نعیم صاحب, بات ہو رہا ہے ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس کے حوالے سے. نیب کی کسٹڈی میں ہے, ریمانڈ ان کا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے, نیب نے منظوری دے دی ہے ان کے خلاف مزید تحقیقات کی.
ڈاکٹر عاصم حسین کی معالج کا یہ کہنا ہے، جن ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا تھا ان کا معائنہ کرنے کے لیے، کہ وہ سائیکولوجیکلی نارمل نہیں ہے. اب اگر میں تھوڑی موٹی بات، جیسے آپ کہتے ہیں موٹی گل کرو، موٹی بات اگر ہم کی جائے تو ڈاکٹر عاصم کا کیس بجائے سلجھنے کے یا کلمنیٹ ہونے کے کچھ نتیجہ نکلی، یہ الجھتا جا رہا ہے. اس کے اندر ایشوز کیا ہے؟ کیا واقعی بہت کچھ ہے ڈاکٹر عاصم کے خلاف، یا نہیں ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیا ہے؟ دیکھیے چڑیا وہ تو خیر دیکھیے بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی نکل آئیں گی. کیسے پروو کریں گے کہ یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا، یا اس کے جو پروسیڈز تھے ایون اگر وہ غلط ہوا، پلاٹس دے دیے، یہ دے دیا، فلانا کر دیا، تو اس کے پروسیڈز جو تھے وہ کیسے ٹیررزم کو انہوں نے سپورٹ کیا. تو یہ الجھتا اس لیے جا رہا ہے کہ اب پالیٹکس، ایگوز اینڈ ڈیٹا اینڈ ایویڈنس یہ سب کنفیوز ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. ڈاکٹر عاصم، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اب ضد بن چکی ہے. زرداری صاحب نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے اور آرمی نے ایک لائن ڈرا کر دی. زرداری صاحب کی لائن یہ ہے کہ یہ اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے، اس کو پیچھے ہٹیں گے. سو ڈاکٹر عاصم کا کیس از اے ٹیسٹ کیس فار بوتھ سائڈز. فار بوتھ سائڈز، ایکسکیوز می. بیکاز اگر ڈاکٹر عاصم کے اوپر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے تو پھر سارے راستے کھل جائیں گے دوسری سائڈ کے لیے. اور اگر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ان کا یہ جو موقف ہے کہ ہم نے ٹیرر نیکسس جو کرنا تھا، وہ پھر کیا ہوگا؟ بیکاز انہوں نے اسی کو ٹیسٹ کیس بنایا ہوا. اس کے علاوہ کون سا کیس ہے جہاں وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا جی یہاں سے یہ ہوا، یہاں سے یہ ہوا، یہاں سے یہ ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، مگر پیچھے ہٹنے سے پہلے یہ جھگڑے چلیں گے. اب دونوں سائڈز فائٹ کریں گی ٹوتھ اینڈ نیل. میں سمجھتا ہوں اس کے پہلے 3 مہینے تو فارغ ہو گئے ہوں ڈیٹینشن. جو نکالنا تھا وہ کیا نکالا. سندھ حکومت ریزسٹ کر رہی ہے، پروسیکیوشنز کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اگلے 3 مہینے بھی ایسے گزر جائیں گے. اب نیب کے حوالے ہیں، اب نیب کے والے نہیں والے. اب دیکھیے نا، اب کل کو اب وہ چلے گئے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس. عدالت نے کہا تھا ان کا معائنہ کریں. اب معائنہ کیا نا، تو کیا لکھا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور یہ بائی دا وے کراچی سارے پاکستان کے ٹاپ سائیکیاٹرسٹ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہارون. اچھا، ہی از دا ٹاپ، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. میں بھی آپ کو بتا دوں. اچھا، میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، حالانکہ میری اب 10 سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی. سو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے لمبی چوڑی رپورٹ لکھی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ میموری لاس ہو رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے یار منیب. مطلب ہے کسی اشتہاری کو آپ جیل میں ڈال دیں تو وہ بھی کریک کر جاتا ہے. مگر یہ وہ صاحب ہیں جو لندن میں نازک فلیٹوں میں، کراچی میں پڑھے لکھے انسان، اور پڑھے لکھے کے ساتھ ہی مسئلہ حل ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہی از ناٹ یوزڈ ٹو دس سارٹ آف ٹریٹمنٹ. تو اب وہ ان کے ساتھ انٹیروگیشن ہوتی ہے، ان کے ساتھ ڈی بریفنگ ہوتی ہے، جس کو مرضی کہہ لے. وہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے وہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. اور اب بہتر ہے آپ نہ ہی امیجن کریں. اللہ رحم کرے. مگر ہم جیسے لوگوں نے بھی یہ پریشر دیکھا ہوا ہے. سو آئی ایم ٹیلنگ یو فرام فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس واٹ ہیپنز ان دیز سچویشنز. تو وہ تو ہی ول لوز اٹ. وہ ہی ول نیور بی دا سیم مین اگین آفٹر دس، لیٹ می ٹیل یو. تو وہ اب ڈاکٹر ہارون نے ایگزامن کیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے رپورٹ لکھ دی. اب عدالت کیسے اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرے گی؟ مجھے یہ بتائیے. عدالت کہتی ہے کرو، رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی. تو اٹ سونر اور لیٹر عدالت کا یہ حکم ہوگا کہ ان کو آپ ریموو کریں ٹو ہاسپٹل، یا ان کو ہاؤس اریسٹ میں کریں، آپ اس جگہ سے نکالیں. ریمانڈ تو ایکسٹینڈ کر ہی آ رہے ہیں. وہ ریمانڈ 2 ہفتے کر ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے نا. مگر یہی اسی طریقے کے ساتھ یہ کھینچیں گے، اور اس کو کھینچ کے جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچیں گے. اس کے بعد چھوڑنا پڑے گا ان کو، اور اس کے بعد کیس کریں، کیس چلتا رہے گا. بٹ اس کے زیادہ یہ 6 مہینے سے زیادہ، 3 مہینے تو ہو گئے ہیں، تھوڑا سا اور کھینچیں گے. عدالت کے اوپر 2 طرف سے پریشر ہے. ایک رینجرز کی طرف سے پریشر ہے کہ نہیں چھوڑنا، یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے. دوسرا قانون کی بھی تو بالادستی کرنی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم.
آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی ایران اور سعودیہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے. پاکستان میں موجود اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت کی پالیسی اس حوالے سے مبہم ہے, ایمبیگوس ہے, کوئی کلیئرٹی سامنے نہیں آ رہی. آلدو سرتاج عزیز صاحب نے کوشش کی کہ وہ اس حوالے سے کوئی ایکسپلینیشن دیں, ایک ان کیمرہ سیشن کی بھی آفر کی گئی حکومت کی طرف سے, لیکن ابھی تک کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے. پاکستان کا رول اس میں کیا ہونا چاہیے, کیونکہ جب معاملہ یمن کا تھا اس وقت بھی پاکستان کی اپوزیشن کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کو کسی طرح اس طرح کے مسئلے کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب جب مسئلہ دو برادر اسلامی ملکوں کا ہے اور ان کے مابین ٹینشن کا ہے تو پاکستان کس کی سائیڈ لے گا. کل سعودیہ کے وزیر خارجہ بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں, ان کا وزٹ پہلے سے اسکیجولڈ تھا لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہوا. اب پاکستان کا موقف اس حوالے سے کیا ہوگا, سینسٹیوٹیز دونوں سائیڈ پر پاکستان کی کیا ہیں, اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی آج کے پروگرام میں. آگے چل کے ہم بات کریں گے ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس کے حوالے سے بھی, کیونکہ ڈاکٹر عاصم کا جب طبی معائنہ کیا گیا تو ان کے جنہوں نے معائنہ کیا ان ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اور وہ سائیکولوجیکلی نارمل نہیں ہے, اور خدا نخواستہ ان میں سوسائیڈل ٹینڈنسیز بھی اس سٹیج پر پائی جا رہی ہیں. ڈاکٹر عاصم کا معاملہ کیا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, سندھ حکومت اور رینجرز کے مابین کیا کشیدگی کم ہوتی نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. آگے چل کے بات ہوگی عمران خان صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کی جو انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو جو کیپٹل ٹاک میں انہوں نے دیا, اس حوالے سے جب انہوں نے بات کی کہ ان کو بعد میں معلوم ہوا کہ ایک افغان طالبان لیڈر کا علاج شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں ہوا اور ان کو اس وقت پتہ چلا جب ان کو تھینکس کا لیٹر ملا. اس حوالے سے بات کریں گے. اور کور کمانڈرز میٹنگ آج ہوئی, اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کیا اہم فیصلے وہاں پر کیے گئے. سنیرم صاحب, آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ کور کمانڈرز میٹنگ میں تھا تو اس کی ساری بات ہوگی. آپ نہیں ہوں گے تو کچھ چڑیا تو ادھر ادھر چڑیا کور کمانڈر میٹنگ سے نیڑے نہیں پھڑکتی. کیا ہو جاتا ہے, پر جلتے ہیں؟ نہیں, پر نہیں جلتے, پر ہوتے ہی کوئی نہیں ہے, وہ فریز ہو جاتی ہے. تو ذرا مہربانی کر کے آپ سوری کر کے یہ ہم کور کمانڈر سوری جو ہے نا یہ آپ کا کام ہے, میں تو بس میں نے کہہ دیا. اچھا, مطلب آج کور کمانڈرز میٹنگ میں ڈسکشن ہو, پریس ریلیز تو ہمارے سامنے سرکار, پریس ریلیز پہ بات ہوگی. ہاں نہیں, میں ایگزیکٹلی perhaps you can read between the lines اس کے اندر کیا ہے. لیکن سب سے پہلے یہ ایک رپورٹ ہے ایران اور سعودیہ کی ٹینشن کے اوپر جو پاکستان میں بحث چل رہی ہے, اس حوالے سے رپورٹ دیکھ کر پھر بات کرتے ہیں. سعودی ایران تنازعات دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں. حالیہ عرصے میں جب ایران سے عالمی طاقتوں نے جوہری معاملات طے کر لیے تو اس پر بھی سعودی اعتراض سامنے آیا. ادھر شام کی جنگ میں بھی ایران بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, جبکہ سعودی عرب اس کے خلاف لڑنے والے عسکری گروپس کی امداد کر رہا ہے, جبکہ یمن کی جنگ بھی سعودی ایران تنازع کی ہی جہت ہے. ادھر جب سعودی عرب نے ایک سعودی شیعہ عالمی شیخ نمر کو پھانسی کی سزا دی تو اس پر تہران کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا, حتیٰ کہ مظاہرین نے تہران میں سعودی سفارتخانے کے ایک حصے کو آگ لگا دی. اس واقعے کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا, تو دوسری طرف بحرین اور سوڈان نے بھی سعودی عرب کی تقلید کی. ایران سے تعلقات ختم کرنے والے ممالک میں کویت حالیہ اضافہ ہے. پاکستان میں جہاں اپوزیشن نے اس تنازع میں حکومت کو غیر جانبدار رہنے کا مشورہ دیا ہے, وہیں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے حکومت کو ان کیمرہ اجلاس بلانے کا کہا ہے. دوسری طرف مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے پارلیمنٹ میں حکومتی موقف بھی بیان کیا اور خورشید شاہ کی اس تجویز کا خیر مقدم بھی کیا ہے. Pakistan will continue to play a positive role as an important member of OIC and a friend of both Saudi Arabia and Iran to try to bridge the divide and improve the relationship between the two countries. سوال یہ ہے کہ سعودی ایران تنازع کب تک مشرق وسطیٰ کے استحکام کو کمزور کیے رکھے گا. سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا یہ تنازع کسی بڑے جھگڑے کی صورت اختیار کر رہا ہے اور پاکستان کو اس جھگڑے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. سوال یہی ہے کہ پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے. پاکستان مثبت کردار ادا کرے گا, لیکن ندیم صاحب یہ تو شو کے اسٹیٹمنٹ ادھر سے نکالی لگا دیجیے, ہم مثبت کردار ادا کریں گے. بٹ یہاں سوال یہ ہے کہ پاکستان کی سینسٹیوٹیز آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, سعودی عربیہ کے حوالے سے کیا ہیں اور ایران کے حوالے سے کیا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں آپ کہ are we caught between the rock and a hard place یا نہیں. We are not caught between a rock and a hard place. We are caught within our own situation. Okay. ہماری سچویشن کیا ہے, سعودی عربیہ کی سچویشن کیا ہے. ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہیں. ایران ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے وہ گریک میتھولوجی کا ایک کیس سٹڈی ہے کہ جی وہ ٹروجن ہارس
ٹروجن ہارس ایک لکڑی کا بہت بڑا گھوڑا بنایا گیا تھا جس کے اندر اس کو تحفے کے طور پہ بھیجا گیا اور اس کے اندر سے پھر لوگ نکلے اور انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کیا وہاں. اٹ واز اے وے آف سنیکنگ ان ٹو. وہ سمجھتے ہیں پاکستان امریکہ کا ٹروجن ہارس ہے. امریکہ پاکستان کے ذریعے ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. کافی عرصے سے وہ یہ سوچتے رہے کیونکہ ہم امریکہ کے بڑے قریب تھے.